अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, सुइला अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हादिहिल अज़ाही या रसूलल्लाह, क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, मैं जिस मौजू पर आपसे ईद उल अज़हा की मुनासबत से बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ईद उल अज़हा का पैगाम उम्मत के नाम। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। देखें, किसी भी पैगाम को समझने के लिए, किसी मजहब के पैगाम को, किसी जमात के पैगाम को समझने के लिए बुनियादी तौर पर उसकी जो एक्टिविटी होती हैं, उसके जो आमाल होते हैं, वो अमल ही ये बताते हैं कि इसके अंदर क्या पैगाम पोशीदा है। ये एक आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ। एक आदमी अगर किसी दरख्त की पूजा करता है तो वो पैगाम एक पास करता है, उसका अमल बताता है कि इसके अंदर क्या मैसेज है। ऐसे ही आज का दिन आप जो अमाल करते हैं उस अमल के अंदर ही इस पूरे ईद उल अज़हा का पैगाम पोशीदा है। ये बात समझे एक? अच्छा, आप और हम ईद उल अज़हा के मौके पे 4 काम बुनियादी तौर पे करते हैं। क्या काम करते हैं? 4 काम करते हैं। पहली चीज ये है कि हम नमाज पढ़ते हैं, बल्कि हम नमाज से अपने इस त्योहार का आगाज करते हैं। दूसरा काम हम ये करते हैं कि इसमें तकबीर पढ़ते हैं। तीसरा काम हम कुर्बानी करते हैं। और चौथा काम जो है वो हम अपने खुशी का इजहार करते हैं। चारों पर हम पॉइंट वाइज बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पैगाम है। सबसे पहली बात तो नमाज के बारे में। नमाज, हम दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं कि खुशी और गम देने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह है। जिसने खुशी दिया है हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, क्योंकि उसने खुशी हमको दिया है। इसलिए हम अपने इस त्योहार का आगाज हम किस चीज से करते हैं? नमाज से करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम दुनिया वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि देखो, हमारी खुशी नाच गाने और म्यूजिक से नहीं शुरू होती है। कि आप देखें, क्रिश्चियन क्रिसमस में सबसे ज्यादा खुश होता है। वो जो क्रिश्चियन कभी शराब नहीं पीता, जो शराब को नाजायज भी जानता है, वो भी क्या करता है कि उस दिन एक घूंट मार लेता है। दुनिया के जो दूसरे मज़ाहिब हैं उन सब की खुशी में नाच गाना बाजा, दूसरों को तकलीफ देना, ये सारी चीजें हैं। हम ये दूसरा पैगाम अपनी नमाज के जरिए देना चाहते हैं कि हमारे पास खुशी मनाने का जो तरीका है वो दूसरी कौमों से एकदम डिफरेंस है। हम शांति के साथ खुशी मनाना चाहते हैं और नमाज पढ़ने में भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए और रखते हैं लोग कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। तीसरी चीज, इस नमाज को हम मैदान में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? मैदान में। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम नमाज मस्जिद में पढ़ रहे हैं, वरना ये नमाज जो है ना, ये मैदान में पढ़ी जाने वाली नमाज है। हालांकि नमाज की जगह मस्जिद है। नमाज की जगह क्या है? मस्जिद है। इस नमाज को कहा जा रहा है कि आप पढ़िए कहां? मैदान में। उसकी क्या बुनियादी वजह है? पहली वजह तो यह है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम निहायत ट्रांसपेरेंट लोग हैं।
بہت ہی ہمارے پالیسیز جو ہیں اسلامی وہ بہت ہی شفاف ہیں اور چھپی ہوئی نہیں ہیں. ہم میدان میں پڑھ کر بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری بڑی اہم عبادت ہے اور تم دیکھ لو کہ ہم اس میں کیا اندر کی پالیسی رکھے ہوئے ہیں. اگر ہمارے اندر کوئی ہڈن پالیسی ہوگی, چھپی ہوئی پالیسی ہوگی, تو ہم میدان میں آ کر کے جو ہے وہ اپنی عبادت نہیں کریں گے. پہلا پیغام ہم اس عبادت میں یہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم نہایت ٹرانسپیرنٹ لوگ ہیں. دوسری چیز, تاکہ دنیا دیکھ لے, میں نے ایک مرتبہ مسجد میں پروگرام کیا, ڈاکٹر سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا. انہوں نے شرط یہ رکھی, آج کے 18-19 سال پہلے کی بات ہے, کہ سراج بھائی پروگرام ہم آپ کے گاؤں میں کریں گے, چھوٹا سا گاؤں ہے, شرط یہ ہے کہ آپ غیر مسلم کو مسجد میں بلائیں گے اور آگے بیٹھا لیں گے, تب میں پروگرام کروں گا. ہم نے کہا حضرت ہنگامہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا, ہنگامہ میں سنبھالوں گا, تم انوائٹ کرو, تم دعوت دو. میں نے بڑے اچھے سلیکٹڈ لوگوں کو, 100 لوگوں کو دعوت دی, اور اس میں یہ خاص طور پر ہم نے ذکر کیا کہ یہ پروگرام مسجد کے اندر ہوگا اور آپ مسجد کے اندر آئیے گا. اس میں نوٹ لگایا. 100 میں سے 98 لوگوں نے پروگرام اٹینڈ کیا. وہ جو 2 اٹینڈ نہیں کیے انہوں نے عذر پیش کیا. وہ جو کہنا چاہتا ہوں, جب ان سے تاثر لیا گیا کہ آپ مسجد میں آئے, بیٹھے, تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم مسلمان کی مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے دوسرا جو میسج پاس کیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کے مسجد میں اندر جو ہے نا معلوم نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہوتی ہوں گی, کیا کرتے ہیں, کیسے اپنی عبادت کرتے ہیں. ایک ہمارے دماغ میں ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو آپ نے مسجد میں داخلہ منع کر رکھا ہے. بناتے ہیں غیر مسلم, جب بن جاتی ہے تو بورڈ لگ جاتا ہے ناٹ الاؤڈ. یہ ہم اپنے سالانہ جلسے میں, یعنی سالانہ عید ہوتی ہے, اس میں ہم میدان میں پڑھ کر بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت اور ہماری پوجا جو ہے وہ تم آ کر کے دیکھو یہ کیسی ہوتی ہے. اس میں کچھ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہمارا اللہ, ہم اس کو کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء, کہ اس کے طرح کوئی نہیں ہے, اس کی کوئی شکل نہیں ہے, تو آپ مسجد میں آ کر کے دیکھیے کہ ہمارے پاس کوئی شکل رکھی نہیں ہے. وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہمارا عقیدہ ہے اور وہی ہمارا عمل بھی ہے. اس لیے اس نماز کو میدان میں پڑھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی عبادت کیسے کرتے ہیں. یہ پہلا پیغام نماز کے بارے میں کہ پہلا جو آپ نے کام کیا. دوسری جو ایکٹیویٹی ہے اس میں, عرب دنیا میں تو ابھی جتنی دیر آپ بیٹھے تھے, جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوتی ہے تکبیریں عیدگاہوں میں اور مسجدوں میں شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ سنت طریقہ وہی ہے. یہ ہم محروم ہیں کیونکہ ہم مختلف اپنے جس علاقے میں رہتے ہیں ان سے متاثر ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا دن تکبیر سے شروع ہوتا ہے. یہ تکبیر کیا ہے, تکبیر کیوں کہی جاتی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں آ کر کے آپ نے کہا کہ ابھی تو اسلام بہت ہی مطلب ابتدائی دور میں تھا کہ بھئی ایسا کرو کہ پاپولیشن بتاؤ کہ مدینے کی پاپولیشن کیا ہے. جب مدینے کی پاپولیشن کی بات آئی تو بتایا گیا کہ ابھی پاپولیشن بہت کم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے 12 پاپولیشن کرائی. جب پتہ چلا کہ مدینے کی آبادی 2500 ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اب نماز عید میدان میں پڑھی جائے گی, اور جس توحید کے ہم ماننے والے ہیں اس توحید کا اعلان ہم اب سب کے سامنے کریں گے. یہ جو توحید, یہ جو تکبیر ہے, یہ تکبیر بتانا چاہتی ہے دنیا والوں کو کہ ہم توحید پرست لوگ ہیں. بتانے کے ساتھ ساتھ سب کو ساکشی بنانا چاہتی ہے, وٹنس بنانا چاہتی ہے کہ ہم توحید پرست ہیں.
درخت، شجر، حجر، رافتہ، ہیومن بینگ، انسان سب کو یہ بتانا چاہتی ہے، یہ دین کی پالیسی کہ ہم توحید پرست لوگ ہیں، اس لیے یہ نعرہ مارا جاتا ہے۔ اب ایک بریکٹ کی بات، یہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ آپ کو توحید کا اعلان کرنے سے وہاں منع کر دیا گیا؟ کہاں؟ میدان میں آپ سے ان سے کہا کہ آپ مسجد میں پڑھیں گے۔ یہ دوسری عید ہماری ہے، اس کی آپ کو ایک وجہ بتاتے ہیں، کوئی شرعی نہیں، جو سمجھ میں آتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے توحید اور ہم نے اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا، لہذا رب ذوالجلال نے، آپ نے ساکشی ہی جس کو بنایا نا، آپ نے اس کے خلاف کام کیا۔ 65% بھارت کے مسلمان اوپنلی شرک کرتے ہیں، جو گواہی دیتے ہیں، جو اعلان کرتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، اس میں سے 65 سے 70% لوگ کھلے عام جا کر کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی کہ تم جھوٹے لوگ ہو، تم کو وہاں سے اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب تم اندر بیٹھ کر اعلان کرو، تاکہ لوگوں کے اوپر غلط اثرات نہ پڑے کہ یہ جو ہے توحید پرست بولتا ہے اور جا کر کے قبروں کے اوپر جا کر کے سجدہ کرتا ہے اور ان کا طواف کرتا ہے اور ان کے اوپر جا کر کے چادر چڑھاتا ہے۔ یہ رب کی ناراضگی کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ یہ ہم کو وارننگ ہے، یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے کہ ہم اب بھی سدھر جائیں۔ یہ پہلی چیز ہے کہ جو آپ تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر کا دوسرا معنی آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے 2 آرڈیننس قرآن کریم میں آئے قرآن کے نازل ہونے کے بعد، اس کے پہلے تک کوئی حکم مسلمانوں کو نہیں تھا۔ پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی بات حکم نہیں ہے کہ یہ کیا جائے۔ جو دوسری آیت نازل ہوئی اس میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بے کر لپیٹنے والے اٹھیے، اٹھ کر کیا کیجئے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اور لوگوں کو بتائیے، ڈرائیے کہ اگر غلطی کرو گے، اللہ کی عبادت کے علاوہ دوسرا کام کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اگر اللہ کی رضا کا کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ڈرائیے۔ یہ پہلا، وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ پہلا حکم تبلیغ کا آیا کہ مسلمانوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں۔ دوسرا آرڈر کیا ہے اسی جملے میں؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو بڑا کر دیجئے، اپنے رب کو بڑا کر دیجئے۔ رب تو بڑا ہے، اپنی زندگی میں بڑا کر دیجئے۔ یہ تکبیر کا دوسرا معنی ہے، زندگی میں رب کو بڑا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم آ جائے گا تو ہم کسی کی نہیں سنیں گے، اماں ابا، روایات، کلچر، باپ دادا، فلاں، کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک فاطمہ نام کی لڑکی، یہ حضور کی بیٹی نہیں، ایک دوسری عورت، اس نے چوری کر لی، سارے گواہ، مقدمہ ہو گیا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت زید بڑے پیارے تھے، وہ بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے ہوئے تھے، بہت زیادہ کلوز تھے۔ لوگوں نے زید سے کہا کہ بہت بڑے گھر کی لڑکی ہے، اللہ کے رسول سے کہیں کہ اس کو معاف کر دیں، جو بھی تاوان جرمانہ رکھنا ہے پیسہ لے لیں، لیکن اس کو جو ہے نا، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ اللہ کے رسول سے جا کر زید نے یہ بات کہی، اللہ کے رسول ایک دم گرم ہو گئے۔ کیوں؟ حکم الہی ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، رب بڑا اس وقت ہوگا جب ہاتھ کٹے گا، اور اگر میں نے معاف کر دیا تو میں رب سے بڑا ہوں، میں رب سے بڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ کیوں؟
کیونکہ ہم کو حکم ملا ہے کہ اپنی زندگی میں رب کو بڑا کرو. رب کے بڑا ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اپنی زندگی میں ہمارے پاس آپ کبھی ہم اپنا اعمال جا کر کے دیکھیں, شادی بیاہ سب کچھ دیکھیں, کبھی امی کی چلتی ہے, کبھی ابا کی چلتی ہے, کبھی رواج کی چلتی ہے, کبھی کلچر کی چلتی ہے, کبھی فلاں آدمی ناراض ہو جائیں گے, سب کو اللہ کے مقابلے میں بڑا کرتے ہیں. یہ کہنے والوں کو تکبیر کہنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے پاس وہ اللہ بڑا ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں, جتنے وظیفے آپ جانتے ہیں, جتنی تسبیحات آپ کو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں, کوئی تسبیح کا پڑھنا واجب نہیں ہے. صحیح بات ہے نا بھئی؟ استغفر اللہ کے تسبیح تیسرا کلمہ جو کچھ بھی آپ, اللہ نے جو حکم کیا ہے تسبیح کا, صبح اٹھتے ہی تمہارے کان میں پہلی آواز, تم سوتے رہو تو بھی پہلی آواز پڑھنا کہ اللہ بڑا ہے, اللہ اکبر. یہی سے شروع ہوتی زندگی نا. اور ہم ڈیلی فجر کی نماز سے لے کر کے سونے کے آخر تک جب سوتے ہیں 50 مرتبہ یہ اعلان کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہی ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے. یہ تکبیر بتاتی ہے کہ رب کیسے بڑا ہوتا ہے. یہ دنیا والوں کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو بڑا مانتے. اب اپنی اکاؤنٹیبلٹی, اپنا محاسبہ کریں کہ رب بڑا ہے یا نہیں ہے. جیسے فجر میں بلایا گیا اللہ اکبر کے نعرے سے, اور آپ اٹھ کر نماز میں نہیں آئے, آپ نے بتایا کہ اللہ ہماری نیند تم سے کہیں بڑی ہے, ہم نیند کے فالوور ہیں, ہم تمہارے فالوور نہیں ہیں. آپ بولیں یا نہ بولیں, آپ نے یہی کیا ہے, پریکٹیکلی بتایا ہے کہ اللہ بڑا ہوتا. ایمانداری سے بتاؤ, میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں, ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں. میں اگر پیون کو پکار لیتا ہوں کہ بھائی ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کرتا, قلم بھی نہیں بند کرتا, وہ کلرک اور بھاگ کر آتا ہے کہ محتمم صاحب نے بلایا ہے. محتمم صاحب کی رب کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ہمارے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں. آپ کی نگاہ میں محتمم صاحب اتنے اہم ہیں کہ قلم نہ بند کیا جائے اور بھاگ کر آیا جائے, اور رب ذوالجلال صبح پکارے اور آپ بولیں ہماری نیند پسند ہے. ایسے لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ جھوٹے ہیں, کذاب ہے نمبر 1 کے, کہ جو رب کے کو اللہ اکبر بولے اور بولنے کے بعد رب کو اپنی زندگی میں بڑا نہ بنائے, اس ایسے شخص کو اللہ اکبر جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹا نمبر 1 ہے. یہ تکبیر کا پیغام ہے, یہ جو دوسرا عمل آپ کرتے ہیں. تیسری چیز, قربانی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. ہم سب سے پہلی چیز بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو, اگر ہم اللہ کے حکم سے جان لے سکتے ہیں تو ہم اللہ کے حکم پہ جان دے بھی سکتے ہیں. یہ میسج ہم پاس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس میسج کو نوٹ کر لیں کہ اگر ہم رب کے حکم سے جان لے لیتے ہیں تو رب کے حکم پر ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ اس کا میسج نمبر 1 ہے. نمبر 2, اللہ کی رضا جس چیز میں ہو وہ ہماری عقل سے ٹیلی کرے یا نہ کرے. ہم ایسی جگہ اپنے عقل کے فالوور نہیں ہیں, ہم اپنے عقل کے تابع نہیں ہیں, ہم اپنے رب کے حکم کے تابع ہیں. انسان کو ذبح کرے, یہ کوئی پالیسی تھوڑے ہے. بھائی ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا یہ خواب ہے. انی اری فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا ہے, لیکن وہ نبی ہیں, نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اب عقل میں نہیں بات آتی کہ بیٹا ذبح ہو جائے گا تو اس میں رب کو کیا خوشی ہے, عقل میں نہیں آتی بات. اسماعیل کو ہم ذبح کر دیں تو اب رب کو خوش ہونے کی کیا بات ہے اس میں. لیکن وہی علامہ اقبال نے
کہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ علامہ اقبال کیا کہہ رہے کہ جب آگ جلی، آگ جلنے کے بعد ابراہیم کو جب ڈالنے کی بات آئی تو عقل نے کہا کہ فتویٰ دے لو، جان بچانا ہوتا ہے تو ایسی جگہ پر جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے بھیا، جو نمرود تم کہہ رہے ہو وہی صحیح ہے، جان بچا لو۔ عقل نے فتویٰ دیا، رضا اللہ کی رضا بولی، ابراہیم کود پڑا۔ عقل باہر کھڑی ہے، علامہ اقبال کہہ رہے عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل باہر آگ کے کھڑی ہے اور رضا الہی کے لیے ابراہیم کود پڑے ہیں۔ جب رضا الہی مقصود ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ٹیلی کرتا ہے یا نہیں، عشق پر لازم نہیں، پابندیوں رسم و رواج اور ہے قانون اس کا اور ہے اس کی کتاب۔ یہ بات پیغام دینا چاہتے ہیں ہم ساری دنیا کو کہ تم کہتے ہو قربانی جان کسی کی جاتی ہے، تم کو ثواب ملتا ہے، تم کہتے ہو قربانی بے رحمی ہے، ساری باتیں میں اگر مان بھی لوں، اگر کہ وہ صحیح نہیں ہے، میں مان بھی لوں تو بھی میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے رب نے کہا ہے یہ ہماری بدھی سے ٹیلی کرے یا نہ ٹیلی کرے، ہم رب کے حکم کے تابع ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ سفر میں یا حضر میں اگر موزہ کوئی پہنے ہوئے ہے چمڑے کا تو اس پر مسح کر سکتا ہے، اور مسح کیا جائے گا اوپر، کہاں؟ اوپر، نیچے نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت گندگی تو نیچے رہتی ہے، اگر صفائی مقصود ہے تو نیچے کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ حکم اللہ کے رسول کا یہی ہے، عقل میں آئے یا نہ کرنا ہے مسح اوپر، کرنا ہے مسح اوپر۔ جب اپنی عقل کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ایسے تابع کر دیتے ہیں نا، تب پروردگار عالم کیا ہوتا ہے؟ تب وہ راضی ہوتا ہے، پھر ساری دنیا ایک طرف ہوتی ہے اور رب ذوالجلال ایک طرف ہوتا ہے، اور چلتی اسی کی ہے جو مالک کل ہے۔ یہ ہم قربانی کا پہلا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم اپنے پوروج جانتے ہیں، ہم اپنے بڑے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی یادیں ان کی پوجا کر کے نہیں مناتے، بلکہ ان کی کیریکٹر کو شو کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اپنے پوروجوں کی یاد کیسے مناتے ہیں۔ تم جا کر کے ان کو پھول چڑھا دیتے ہو، تم جا کر کے ان کے سامنے ڈنڈوت کر دیتے ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جس کی پوجا کر کے بڑے ہوئے ہیں ہم اس کی پوجا کریں گے۔ بڑے کیوں ہوئے؟ یہ پوروج بنے کیوں؟ یہ بزرگ بنے کیوں؟ یہ اللہ والے بنے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ آج لوگوں نے انہی کو کیا کر دیا؟ پوجنیہ بنا دیا، پوجا کے لائق بنا دیا۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یادیں کیریکٹر سے وابستہ ہوتی ہیں، ہمارے پاس یادیں ان کے عمل سے وابستہ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے اسلامی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع نہیں ہوئی۔ جس دن حضور نے یو ٹرن لیا ہجرت کا، اس کو پہلا دن مانا گیا دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس پیدائش اہم نہیں ہے بلکہ اس کا کردار اور اس کا عمل اہم ہے۔ ساری ہمارے پاس تاریخ موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ بھی دیا گیا کہ دنیا میں تاریخیں کسی بڑے آدمی کے جنم دن سے شروع ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور اندیش، انہی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کی کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، جنم دن سے تاریخ شروع نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم موڑ جو ہے نا وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ہجرت۔ ہجرت کو پہلا دن مانا جائے گا۔ یہ دنیا والوں کو پیغام دیا گیا۔ آخری چیز جو خوشی اس میں کرتے ہیں، جب کوئی ساس کسی داماد کو ایک جوڑا کپڑا دیتی ہے، شادی میں دیتی رہتی ہے،
बल्कि लड़की वाले देते ही रहते हैं। अब वो दामाद सास का जोड़ा पहनकर जब ससुराल आता है तो सास से पूछो कि उसकी दिल की कैफियत क्या होती है। वो इतना खुश होती है कि इसने इतनी इंपॉर्टेंस दी कि मेरा वो कितना भी खराब हो, लेकिन आपको चाहिए कि उसका दिल रखने के लिए आप उसका जोड़ा पहनकर आप उसके घर जाएं। उसको इतनी खुशी होती है कि मेरे गिफ्ट की इसने बड़ी कदर की, चाहे बोले या ना बोले, लेकिन उसको खुशी अंदर से होती कि नहीं होती है? होती है। एक राजा साहब है हमारे गांव के करीब में, वाकई राजा है, बहुत हमारी दोस्ती है, बहुत हमको मानते हैं। तो मैं गया तो मुझे उन्होंने एक गिफ्ट दिया, बांस जानते हैं, बम्बू जिसे आप कहते हैं, उसका एक बना हुआ एक अजीब तरीके से था, उसमें बुलेट जो गोली थी उसका खोखा लगा करके उसमें बनाया गया और उसमें उन्होंने नीचे लिखा कि गिफ्टेड बाई फला राजा। उन्होंने कहा मौलाना साहब मैं ये आपको दे रहा हूं, बहुत खास लोगों को देते हैं, वो कुछ नहीं लेकिन है राजा के हाथ का। आप अपनी टोपी इस पे, उसमें जो खूंटी लगी ना वो बुलेट की लगी हुई है, आप अपनी टोपी इस पर टांग दीजिएगा तो मुझे बड़ी शांति होगी। मैंने ला करके अपने मेहमान खाने में उसको लगा दिया और उस पे लिखा हुआ है। एक दिन वो आए और उन्होंने देखा, जब देखा उन्होंने इतना खुश हुए कि आपने मेरे गिफ्ट को यहां पे लगाया है। हालांकि वो अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 100 रुपया भी नहीं है, वो जो आइटम दिया गया उसकी वैल्यू 100 रुपए भी नहीं है। ऐसे ही परवरदिगार आलम है। अल्लाह ने आपको अच्छा कपड़ा दिया है, आज आप अच्छा कपड़ा पहनकर बताते हैं कि मालिक आपने दिया है, मैं देखिए आपके गिफ्ट को मैं शो कर रहा हूं। वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अपने रब की नेमत का तज़किरा किया करें। इसीलिए बुख्ल हुजूर को और अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है। क्यों? हर बखील आदमी अल्लाह की नेमत को छुपाता है, लिहाजा रब कहता है बखील जहन्नम के करीब होता है और जन्नत से दूर होता है। हदीस है, जहन्नम के करीब होता है और जन्नत से क्या होता है? दूर होता है। क्योंकि आप बखील करता क्या है? अल्लाह ने जो दिया है उसको छुपाया, लिहाजा रब खुश नहीं होता है। रब तो खुश होता है कि बंदे को उसने दिया है और वो शो करता है कि अल्लाह तूने दिया है ना, मैं तेरी नेमत का इजहार कर रहा हूं। ये खुशी का दिन बता रहा है, ये पैगाम है। आखिरी बात, 2 मिनट बाकी है, आखिरी बात, हम खुश हों और आपको खुशी की भनक न लगने दें, ये इंसानियत के खिलाफ है। नहीं समझे बात? मैं खुश हूं और आपको खुशी ना होने दे, ये इंसानियत। हमारा इस्लाम कहता है अगर तुम खुश हो ना तो दूसरों को भी खुशी में शरीक करो। हम इस गोश्त को, कुर्बानी के गोश्त को तबर्रुक की तरह मानते हैं, मानते नहीं मानते हैं, बरकत वाला मानते हैं। उसके बावजूद हमारे यहां फतवा यह है कि आप इस गोश्त को गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि हम अपनी खुशी में, आप खुद खुश नहीं है, आपको भी खुशी में शरीक करना चाहते हैं। और यही वजह है कि उस गोश्त को हम 3 हिस्से में क्या करते हैं? तकसीम करके बताना। घर के वाजिब नहीं है, खुशी को अगर वाजिब का दर्जा दे दिया जाए कि आप खुशी को हर हाल में शेयर करें तो पता चला कि उसकी रूहानियत खत्म हो जाएगी। उस रूहानियत को बरकरार रखने के लिए कि देखें ये अपने तौर पर खुशी में किसको शरीक करता है, इसको वॉलंटरी रखा गया। अब्बा चॉकलेट लाते हैं, बच्चे को देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं? बेटा मुझे भी दे दो। वो देता है? नखरे। अब उसके बाद अम्मी उसको समझाती, बड़ी बहन, पापा मांग रहे हैं, दे दे थोड़ा। उसमें से तोड़ के थोड़ा सा देता है, मक्खी के सर के बराबर हो चॉकलेट हमारे हाथ पे है। हम फिर कहते हैं कि तू ही खा ले। हमने वॉलंटरी तौर पर उसको देखना चाहा कि ये अपनी खुशी में हमको शरीक करता है कि नहीं करता है। इसलिए इस गोश्त को 3 हिस्से में तकसीम करके हमने बताया कि हम अपनी खुशी में आपको भी शरीक करना चाहते हैं। हम अकेले खुशी में, यही वजह ईद उल फितर में भी आप यही करते हैं। इसीलिए ज़कात के अलावा सारे सदकात
اور واجبات کے علاوہ سارے صدقات ہیومن بینگ کو دیے جا سکتے ہیں، انسان کو دیے جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم اپنی اس خوشی میں آپ کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں. یہ عید الاضحیٰ کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.